अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि पेशकश के बावजूद पाकिस्तान में सजाए मौत पाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर नहीं की है। भारतीय जासूस फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। इस ज़िम्न में मई सन 2020 में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था। इस बात का ऐलान बुध को इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया जाहिद हफीज और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जाहिद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मिनोअन अमल करते हुए कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दी, जबकि सन 2020 में ऑर्डिनेंस जारी करके उन्हें 60 रोज के अंदर सजा के खिलाफ अपील दायर करने का भी मौका फराहम किया। लेकिन भारतीय जासूस अपील दायर करने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान पर ताहाल भारत का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला हुक्काम का तीसरा से फरीकी इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों का जायजा लिया गया। तीनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी मुनज़्ज़म और ज़िम्मेदाराना तरीके से होनी चाहिए, जो इस बात की ज़ामिन हो कि आइंदा वहाँ दहशतगर्दी दोबारा सर न उठा सके। मंगल को जारी होने वाले मुश्तरका बयान में चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और इंसानी बुनियादों पर फायरबंदी की अपील की है। दोनों मुल्कों ने अमन और मुसालहत के अमल और जल्द अज जल्द बैनुल अफ़गान बातचीत के इनेकाद के सिलसिले में अफ़गान हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के लिए बदस्तूर तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तीनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि वो इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन करेंगे। अफगानिस्तान के जनूबी कंधार सूबे के अहदेदारों ने बताया है कि शाह वली कोट जिले में बुध की सुबह एक कार बम धमाके में 4 पुलिस एहलकार हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए हैं। कंधार पुलिस के तर्जमान जमाल बारकजई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को हमले की तस्दीक की, लेकिन तफसीलात नहीं बताईं। जिले पुलिस सरबराह पाशा खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हमले में 4 पुलिस वाले हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि खुदकुश बमबार ने इस हमले में फौजी गाड़ी इस्तेमाल की। तालिबान ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। एक और खबर के मुताबिक गजनी के तिहाई एक जिले में बुध की सुबह सड़क किनारे नस्ब बम धमाके में जिले पुलिस सरबराह अपने 2 मुहाफिजों समेत हलाक हो गए हैं। गजनी पुलिस के तर्जमान वहीदुल्ला जुम्माज़ादा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जिले पुलिस सरबराह हबीबुल्लाह अपने पुलिस साथियों की मदद के लिए जा रहे थे जब सड़क किनारे नस्ब ये बम फट गया, जो तालिबान ने नस्ब किया था, लेकिन तालिबान ने इस खबर पर तबसरा नहीं किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने दाइश के 3 मुश्तबा अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सूबे पंजाब में अपने ग्रुप के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे थे। पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी अहदेदारों ने बुध के रोज बताया कि उन्होंने सियालकोट में एक कार्रवाई के दौरान कलदम दाइश ग्रुप के 3 मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक यह कार्रवाई मुसद्दक़ा इत्तलात की बिना पर की गई। तज्जियाकारों के मुताबिक इन दहशतगर्दों की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान में उनके हिमायती मौजूद हैं और पाकिस्तान को उनके मकामी राब्ते मुनक़ता करने चाहिए। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मारूफ अस्करी कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की 4थी बरसी पर बुध को आम हड़ताल की जा रही है। हड़ताल की वजह से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कारोबारी ज़िंदगी मफलूज है, जबकि बाज़ मकामात पर बाजार जुज़वी तौर पर खुले हुए हैं। हुक्काम ने जनूबी कश्मीर के 4 अजला पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग, जबकि शिमाल मगरबी शहर सोपोर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। जम्मू के बाज़ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं।
حساس علاقوں میں مسلح سیکیورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ جموں میں عام زندگی معمول پر ہے۔ ماضی کے برعکس ہڑتال کے لیے کسی تنظیم یا رہنما نے اپیل جاری نہیں کی تھی۔ منگل کو برہان وانی کی برسی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی سے منسوب ایک خط وائرل ہوا تھا، لیکن پولیس نے سید علی گیلانی کے خاندانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اسے جعلی قرار دیا۔ پولیس کے مطابق اس سلسلے میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ امن و امان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ سید علی گیلانی کے نام سے منسوب خط میں لوگوں سے 8 جولائی سے 13 جولائی تک عام ہڑتال کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ 13 جولائی کو کشمیر میں مسلم اکثریتی علاقوں میں یوم شہدائے کشمیر منایا جاتا ہے۔ خود سید علی گیلانی کی طرف سے، جو سری نگر کے حیدر پورہ علاقے میں واقع اپنے گھر میں نظر بند ہیں، تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان منگل کے روز ویڈیو کال کے ذریعے سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہوئے اور باہمی علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ یہ مذاکرات بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا اور امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ سیاسی امور ڈیوڈ ہیلے کے درمیان ہوئے۔ 2 ہفتے قبل امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بذریعہ فون تبادلہ خیال کیا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں نے مشترکہ مفادات کے متعدد علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق کورونا کی عالمی وبا کے تناظر میں فریقین نے صحت کے شعبے بشمول فارماسیوٹیکلز اور ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں باہمی اشتراک کو مزید مضبوط کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہرش وردھن شرنگلا نے غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے ویزا کی منسوخی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ جن غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں وہ امریکہ میں قیام نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے اس فیصلے سے ہزاروں بھارتی طلباء متاثر ہوں گے۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ وہ رابطے میں رہیں گے اور بین الوزارتی مذاکرات جیسے میکانزم کے توسط سے باہمی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ بھارت بین الوزارتی مذاکرات کی میزبانی اس سال کے اواخر میں کرے گا۔ اس سال دوسرے ملکوں سے لاکھوں حجاج کے نہ آنے کی وجہ سے سعودی عرب کو خاصا معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اندازے کے مطابق سن 2020 میں سعودی عرب کے کل قومی پیداوار 6.8% کم ہوگی۔ حج سے نہ حاصل ہونے والی آمدنی کے علاوہ تیل کی گرتی ہوئی قیمت بھی سعودی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے سارے خطے میں سعودی عرب میں کورونا وائرس کے کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس مرض میں 2,13,000 افراد مبتلا ہیں، جبکہ 2,000 کے قریب اموات واقع ہو چکی ہیں۔ ان حالات میں سعودی حکومت نے حج کرنے والوں کی تعداد کو بہت زیادہ محدود کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے دارالحکومت ریاض میں قائم امریکی سفارتخانہ امریکی شہریوں کو واپس امریکہ بھیجنے کے لیے خصوصی پروازوں کا بندوبست کر رہا ہے۔ اس میں سفارت خانے کا عملہ اور ان کے اہل خانہ شامل ہیں۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی سخت اقدامات اٹھائے ہیں، مگر 3 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں لوگوں کے آنے جانے کی جو کثرت ہے، اس کی وجہ سے اسے قابو میں رکھنا خاصا دشوار ہے۔ چین نے ہانگ کانگ میں آج بدھ سے قومی سیکیورٹی کا دفتر قائم کر دیا ہے، جس کا مقصد اس نیم خود مختار خطے کی نگرانی کرنا ہے۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے میٹرو پارک ہوٹل میں ایک تختی کی نقاب کشائی کرتے ہوئے اس دفتر کا افتتاح کیا۔ چین کے نئے سیکیورٹی قانون کے تحت ہر اس شخص کو قید کی سزا دی جا سکتی ہے جو دہشت گردی، علیحدگی پسندی، تخریب کاری اور غیر ملکی قوتوں کے ساتھ ساز باز کا مرتکب پایا جائے۔ یہ نیا قانون سن 2019 کی پہلی 6 ماہی کے دوران ہانگ کانگ میں ہونے والے جمہوریت نواز مظاہروں کے جواب میں متعارف کروایا گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس نئے قانون سے ایک ملک دو نظام کی پالیسی کا حتمی طور پر خاتمہ ہو گیا ہے، جس کے تحت ہانگ کانگ کو برطانیہ کی طرف سے 1997 میں چین کے حوالے کرتے وقت ہانگ کانگ میں نیم خود مختاری کی ضمانت دی گئی تھی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو گرے ٹیلی ویژن سے وابستہ صحافی گریٹا وین سسٹرن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے خیال میں شمالی کوریا مجھ سے ملاقات چاہتا ہے۔ اگر کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات مفید ثابت ہونے کے اشارے ملے تو ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ شمالی کوریا کی جانب سے گزشتہ ہفتے 2 مرتبہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے سربراہ وونگ جونگ گن کے منگل کو سرکاری نیوز ایجنسی میں شائع ہونے والے کالم میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ شمالی کوریائی خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے سلسلے میں صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان پہلی مرتبہ جون سن 2018 میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد سے دونوں رہنماؤں کے درمیان اب تک بالمشافہ 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی طلباء کے لیے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ وہ بین الاقوامی طلباء جنہوں نے آئندہ سیمسٹر میں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ اب بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے بیرونی ملکوں سے آنے والے طلباء کے لیے ویزا پابندیوں میں عارضی تبدیلیوں کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے نان امیگرنٹ طلباء امریکہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ امریکہ کے اعلیٰ درجے کے نظام تعلیم میں بین الاقوامی طلباء ایک اہم ستون سمجھے جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر کے طلباء امریکہ کی تدریسی سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں، وہیں امریکہ ان کے ثقافتی میل جول اور ان کی قابلیت اور تحقیق کو استعمال میں لا کر ترقی کی نئی راہیں کھولتا ہے۔ یہ عمل مشترکہ طور پر فائدہ مند تحقیق اور تخلیق کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 83 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 2980 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں وبا سے اموات کی کل تعداد 4922 ہے اور 2236 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ افغان وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 210 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 33,594 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اموات کی تعداد 937 ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے کیسز میں اضافے کے باوجود پارکس کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد 1,17,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات 5,43,000 سے زائد ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔